अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ डेस्क के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे नेटो के किरदार और पाकिस्तान की हिकमत अमली के हवाले से। इस वक्त सारी सूरत हाल आपके सामने है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की सियासी हुकूमत ने और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला करते हुए नेटो की सप्लाईज बंद कर रखी हैं। इसके असरात क्या हैं, कितने दिन तक हम इसको सस्टेन कर सकते हैं, इसके नताइज क्या निकलेंगे, नेटो का अमरीका का रवैया क्या है, क्या वो माफ़ी मांगेंगे या उन्होंने जिस तरह अभी तक रवैया अख्तियार किया हुआ है माफ़ी ना मांगने का, तो इसके पाकिस्तान किस हद तक आगे जा सकेगा। बोन कॉन्फ्रेंस का बाइकाट किया, वज़ीर-ए-आज़म ने कहना था कि हतमी फैसला है, बहुत शिरकत करें, और अगर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नहीं आ सकते तो वज़ीर ख़ारजा आएँ, वज़ीर ख़ारजा नहीं आ सकती तो पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं कम अज़ कम वही इसको अटेंड करें। पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया हुआ है, पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त सरापा एहतजाज बनी हुई है। पूरे पाकिस्तान में नेटो के हमले के खिलाफ एहतजाज हो रहा है और सी सप्लाई दीवार बनकर इस वक्त पूरी कौम जो है वो अमेरिका और नेटो के हमले के सामने डटी हुई है। इस सूरत हाल के आने वाले दिनों पर क्या असरात पड़ेंगे, हुकूमत को किन मुश्किलात और मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और क्या हम इसके लिए तैयार हैं, क्या 40 मुल्कों की रसद रोक कर हम उनके साथ बराह रास्त कन्फ्रंटेशन के मुतहम्मिल हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो किस हद तक हमें नताइज भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे हमारे साथ इकबाल हैदर साहब, साबिक वफाकी वजीर, सीनियर तजिया निगार, बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं, सियासी अमूर पर उनकी गहरी नज़र है। उनके साथ डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा जो बैनुल अक़वामी अमूर की माहिर हैं और गहरी नज़र रखती हैं सारी सूरत हाल पर। उनके साथ आगा मसूद हुसैन साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजिया निगार हैं और पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक सिचुएशन जो है उस पर उनकी गहरी नज़र है। गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं इकबाल हैदर साहब से। वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। इकबाल हैदर साहब, क्या लगता है बोन कॉन्फ्रेंस का बाइकाट का फैसला दुरुस्त है, गलत है, कोई और रास्ता था? मैं उस पर एक लम्हे बाद में आऊंगा, लेकिन मैं जोर देना चाहता हूं कि मैं अरसे दराज से बैनुल अक़वामी फोरम्स पर भी, पाकिस्तान में भी इस हकीकत को पर जोर देता हूं कि जितना रोल पाकिस्तान में दहशतगर्दी के फरोग में नेटो फोर्सेज अदा कर रही हैं उतना कोई नहीं कर रहा। ये बात मैंने नेटो के हेडक्वार्टर हेग में जाकर कही है कि देखिए मैं आज से नहीं है, ये नेटो के कंटेनर्स का अगवा एक रोज का मामूल है, आज से नहीं है, सन 2005 या 6 से है, जब से इनके जा रहे, जब से इवन अमेरिका की जब सप्लाई जा रही थी। अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स जो कंटेनर में नॉकडाउन कंडीशन में आए हैं उनका भी अगवा हुआ है। एक लेटेस्ट रिपोर्ट है, मेरी नहीं है, हुकूमती इदारों की है कि 28,000 से ज्यादा नेटो के कंटेनर जो हैं वो अगवा हो चुके हैं। मिसिंग कंटेनर्स की तादाद 28,000 नहीं, और उनमें क्या था, डिफेंस गुड्स एंड इक्विपमेंट डिसअपियर्ड 28,802 से ज्यादा। दूसरी बात है, नेटो का डिपो है, आर्म्स का डिपो पेशावर में के करीब 3 दफा उस पर हमले हो चुके हैं। उसमें से असला लूट कर ले जाते हैं, फिर बाद में उसी पर आग लगा देते हैं। ये कंटेनर के साथ भी ये तरीक़ा वारदात मुसलसल है तालिबान का। हमने इनसे कहा कि भाई नेटो के अव्वल तो नेटो के कंटेनर्स सेफ नहीं है, तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है। आपको याद होगा पहले अंदरून सिंध में ऐसे बुरे हालात थे कि काफले में जाकर, और काफले के आगे पीछे रेंजर होते थे, कॉन्वॉय चलते थे, है ना। मैंने यही बात उनसे कही, भाई अपने आप बख्तरबंद गाड़ियों के कॉन्वॉय क्यों नहीं लेकर चलते? नेटो के जब कंटेनर जा रहे हों उनके आगे भी, उनके बीच में भी, उनके पीछे भी, ताकि कोई दहशतगर्द अगर आता है तो आपके पास तो ऐसी दूरबीनें हैं, सैटेलाइट हैं, जिससे रात के अंधेरे में भी अगर कोई बंदा पैदल भी चल रहा हो तो आप उसे देख सकते हैं। आपकी मतलब से मेरा ये कहना है कि वो खुद चाहते हैं कि इनका असला जो है पाकिस्तान में आता रहे, ये मेरा। और भी आखिरी बात जो मैंने उन्हें कही वो है अफगानिस्तान की लोकेशन। क्या पाकिस्तान वाहिद रूट है?
اسلحہ کی فراہمی یا افغانستان تک پہنچنے میں؟ شارٹیسٹ اینڈ چیپر روٹ ہے. ان کے لیے پیسہ تو معنی نہیں رکھتا میرے دوست. اگر سیکیورٹی نہیں ہے، جن کے میرے اگر کنٹینر 28,000 سے زیادہ لوٹے جا رہے ہیں تو پھر سیکیورٹی تو از ناٹ، وہ منی از ناٹ ریلیونٹ. پھر تو سیکیورٹی امپورٹنٹ ہونی چاہیے. سیکیورٹی امپورٹنٹ ہے. چائنا کے ذریعے سے آ سکتے ہیں افغانستان میں، رشیا کے ذریعے سے آ سکتے ہیں. اب تو رشیا بھی کہہ رہا ہے کہ ہم رشیا نے بالکل کہا ہے اور یہ کمٹ کیا ہوا ہے کہ دے آر پریپیئر ٹو گیو نیٹو سپلائی لائن ٹو افغانستان. اور وہی نہیں ہے ٹرکی. یہ آج کی بات نہیں ہے. سن 2008 میں نے دی ہیگ میں جا کر یہ تجاویز دی تھی، جو نقشے آج بھی میرے پاس ہیں، کہ بھائی ٹرکی سے اذربائیجان سے جناب ترکمنستان اور پھر افغانستان، یہ پورا چینل بنتا ہے. اگر وہ بھی آپ کو پسند نہیں ہے تو کیسپین سی ہے. کیسپین سی کے سے ارد گرد جتنی بھی مملکت ہیں، آپ ایران کو پسند نہیں کرتے، چلو انڈرسٹینڈیبل. بھئی باقی جتنے ملک ہیں کیسپین سی سے، ان کو تو آپ پسند کرتے ہیں نا. اس روٹ کے اوپر بہت ساری دشواریاں ہیں. اقبال صاحب بات ہو سکتا ہے دشواریاں ہوں، ہو سکتا ہے دشواریاں ہوں، میں مانتا ہوں. نہیں صاحب، ان کے پاس تو آپ سینٹرل ایشین ریپبلک تک تو پہنچ ہی سکتے ہیں، اور بے شمار روٹ اگر ان کی پرائرٹی ہو. اگر نیتیں صاف ہوں. آپ کہہ رہے ہیں میرا چارج یہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کو بڑھانے میں نیٹو فورسز کے اسلحہ نے بہت زیادہ ہمیں، اور کیا قتل و غارت کری ہے بھائی. میں ابھی ہمارے کور کمانڈر نے کیا بیان دیا ہے، سرحد کے کور کمانڈر نے، یہ تو 27 کی بات کر رہے ہیں نا. وہ کیا، میں اقبال صاحب اس سے بات کروں گا، فگرز کی بھی بات ہوگی، پھر ہما بقائی صاحبہ سے میں بات کرتا ہوں. یہاں پہ وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد. خوش آمدید ناظرین. پروگرام نیوز ڈیسک میں آج ہم بات کر رہے ہیں نیٹو کا کردار اور پاکستان کی حکمت عملی کے حوالے سے. اور بریک پہ جانے سے پہلے اقبال حیدر صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، میں اسی گفتگو سلسلہ آگے بڑھاؤں گا. آپ بتا رہے تھے کور کمانڈر پشاور کے کچھ فگرز. کور کمانڈر پشاور، یہ تو 27 ہمارے شہید ہوئے ہیں سولجر. ایک واقعہ تھوڑی ہے. کور کمانڈر پشاور نے لیفٹیننٹ جنرل آصف یاسین ملک نے 21 نومبر کو ان کا یہ بیان ہے کہ ان کے 3,000 سولجرز شہید ہوئے، 9,500 انجرڈ ہوئے ان دس وار اگینسٹ ٹیررزم. اور کلی طور پر جب سے یہ لعنت وار کی ہم پر نازل ہوئی ہے، ہمارے تقریباً 11,000 کے قریب ہمارے سولجر شہید ہوئے، 70,000 سے زیادہ ہمارے شہری شہید ہوئے. اور یہ اپالوجی کرتے ہوئے ڈر رہا ہے اوباما. آج تو ان کے اسپوکس مین نے صاف کہا ہے کہ ہم اپالوجائز نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری جانوں اور ہمارے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے. وہ تو لوگوں نے لکھنا بھی شروع کر دیا کہ ہیلری کلنٹن کا تو رویہ اور ان کا ایسے ہی ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ معافی مانگتی ہے میری جوتی. ہمیں لانگ ٹرم پالیسی لینی پڑے گی. میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ بون کانفرنس میں نہ جائیں، بالکل جائیں، وہاں ڈٹ کر اپنا نقطہ نظر پیش کریں ایگریسو انداز میں اور سب فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ. کس ملک کی اتنے فوجی شہید ہوئے ہیں جتنے پاکستان کے؟ پاکستان کی قربانیوں کا ریشہ سب سے زیادہ ہے. کتنے شہری شہید ہوئے؟ ایک تمہارے ہاں وہ تھا 9/11 میں 4-5 ہزار لوگ شہید ہوئے، بڑا برا واقعہ تھا. اس کے اوپر آپ نے قیامت مچا دی. ٹھیک ہے نا، اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے، اگریسو ہو کے بات کرنی چاہیے. ہما بقائی صاحبہ، آپ کس طرح دیکھتی ہیں نیٹو کا جو کردار رہا ہے؟ کیا یہ کردار جو امن کے لیے ہے یا اب یہ جنگ کے لیے ہے؟ پاکستان پہ جو حملہ ہے یہ تو کھلی جارحیت ہے، اور یہ بڑا کہہ رہے ہیں کہ ویل پلانڈ تھا، سوچا سمجھا تھا. اور جب ان کو بتا بھی دیا گیا کہ پاکستانی فورسز پہ اٹیک ہو رہا ہے، یہ کوئی ٹیررسٹ پہ اٹیک نہیں ہو رہا، اس کے باوجود وہ اٹیک جاری رہا. دیکھیے، جو بیک ڈراپ کا اشارہ اقبال حیدر صاحب نے کیا وہ اپنی جگہ بالکل بجا. اور یہ پہلی انکرجن نہیں تھی، پہلا ہاٹ پرسوٹ نہیں تھا ہماری ٹیریٹری میں. یہ تو میرا خیال ہے جو بش صاحب نے ڈاکٹرنز وضع کیے تھے، انہی ڈاکٹرنز کو اوباما ایڈمنسٹریشن بھی آگے لے کے بڑھی ہے، اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹی.
سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ جو اس وقت انکرجن ہوئی جہاں یہ فوجی ہمارے شہید ہوئے، اور پھر آپ نے وہ وائٹ فلیگ بھی دیکھا جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کہا کہ اٹیک بند کریں، اس کے باوجود اٹیک، تو یہ جو انگیجمنٹ ہوتی ہے اس کے تمام جسے کہتے ہیں رولز اور لاز جو تھے وہ وائلیٹ ہوئے. لیکن سوال اس سے بھی زیادہ اہم ہے، سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا. دیکھیے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم سب کو انتہا سے زیادہ دکھ ہوا ہے اس بات کے حوالے سے، ہماری انہا مجروح ہے بالکل واضح طور پہ، ہمیں لگا کہ ہماری جو سوورینٹی ہے اس کو وائلیٹ کیا گیا. لیکن سوال یہ کہ وہاں پہ کیا چیزیں کار فرما تھیں جس کی وجہ سے ہوا. دو تھیوریز ہیں جو سامنے آ رہی ہیں. ایک تھیوری وہاں پہ یہ ہے کہ کچھ ملیٹنٹس جو تھے وہ افغانستان سے آئے تھے یہاں پر، جن کو پروٹیکشن حاصل تھی ان افواج کی، اور ان کا یہ تقریباً ایک ریسکیو آپریشن تھا. ٹھیک ہے، ایک تھیوری یہ ہے. دوسری تھیوری جو کانسپریسی تھیوری اس وقت چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ہمارے ہاں جو ملیٹنٹس تھے ان کو جو یہ ہماری جو 2 پوسٹ تھیں وہ شیڈو پرووائڈ کر رہی تھیں ٹو کراس انٹو افغانستان، اور جب نیٹو کو یہ پتا چلا تو اس نے یہ اٹیک کیا. اور پہلے جو اٹیک ہے وہ ایک پوسٹ پر ہوا تھا، یہ پہاڑی ہے نا جی، ایک پوسٹ پہ اٹیک ہوا تھا، اور پھر جب اس پوسٹ پہ اٹیک ہوا دوسری پوسٹ سے ایک فائر ہوا جس سے صرف شارپلز جو ہیں وہ لگے ان کے کاپٹرز کو، تو ایک کاپٹر نے آ کے دوسری پوسٹ پہ بھی حملہ کیا. یہ وہاں کی گراؤنڈ ریالٹی ہے. لیکن ابھی بھی اگر پہلی تھیوری کے اوپر بات کریں، اگر کوئی لوگ آئے ہوئے تھے ابھی بھی انہیں مرنا بھی چاہیے ہم یہی آپ سے گزارش کر رہی تھی، اسی بات کی طرف آ رہی تھی آغا صاحب. دیکھیے آل آؤٹ ہٹ نہیں ہوا ہے، وہاں سے زخمی بھی نکالے گئے ہیں اور 29 فوجی ہمارے شہید ہوئے ہیں. لہٰذا ہمارا غصہ اپنی جگہ بجا، جو ہم نے بہت فورتھ رائٹ اگریسو ریئیکشن دیا ہے وہ بھی اپنی جگہ بجا. لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انتہائی ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہو اور پتا چلے کہ کیا ہو رہا تھا وہاں اس وقت جس کی وجہ سے یہ ہوا. کیونکہ دیکھیے جو پرابلم ہے نا روٹ کی ہمارے اور امریکی تعلقات میں، وہ یہ ہے کہ جو گراؤنڈ پہ آپریشن ہوتا ہے وہاں ہماری گول الائنمنٹ نہیں ہے. ہمارے آبجیکٹیوز اور ان کے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ قدر مختلف ہیں، وے آف آپریشن بھی قدر مختلف ہے. نہیں، اس آپریشن سے انہوں نے کیا مقصد حاصل کیا؟ ان کو نیٹو کو یا میں آپ سے یہی تو گزارش کر رہی ہوں کہ 2 تھیوریز ہیں، یا تو وہ اپنے لوگوں کو وہاں نکالنا چاہ رہے تھے یا ان کے پاس یہ انفارمیشن تھی کہ کچھ لوگوں کو ہم وہاں بھیجنا چاہ رہے ہیں جن کے تحت، تو لہٰذا جو ہمارا پورا پیراڈائم ہے نا اتحادی ہونے کا، اسی حوالے سے سوال اٹھتا ہے. اچھا، دوسری اہم بات یہ جو اب بدلی گئی ہے اور جو میں سمجھتی ہوں اس پورے جو ریئیکشنز آئے ہیں اس میں سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ کمیونیکے جو کل چیف آف دی آرمی سٹاف نے جاری کیا ہے. اور وہ کمیونیکے یہ ہے کہ اب ہم کلی طور پہ جو اویلیبل آرمز ہوں گے پوسٹ کے اوپر اس سے ہم ریٹیلیٹ کریں گے. اس سے پہلے ہمارے فوجیوں کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ اٹیک کریں. دیکھیے اس سے اگر 2% پرووکیشن انڈین بارڈر پہ ہوتی نا تو وہ گرا دیتے جہاز، کیونکہ وہاں ایس او پی سیٹ ہیں. لیکن یہاں پر ایس او پی سیٹ نہیں ہیں کیونکہ ہم اتحادی ہیں. بالکل. لیکن اگر آپ کو اتحادی کی طرف سے آپ پہ اٹیک ہوگا تو پھر آپ کی اپنی ٹرمز آف ری انگیجمنٹ کو ری وزٹ کرنا پڑے گا. لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ یہ واقعہ جو ہے ان سم ویز ٹرننگ پوائنٹ ہے ہماری نیٹو سے بھی انگیجمنٹ میں اور ہماری امریکہ سے بھی انگیجمنٹ میں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میرا نہیں خیال کہ افغانستان کو صورتحال سے کلی طور پہ مبرہ کر سکتے، کیونکہ اگر ہماری ٹیریٹری سے ہماری انوالومنٹ کے بغیر بھی نان اسٹیٹ ایکٹر جا کے انڈیا میں کچھ کرتا ہے نا تو ہماری جان کو آ جاتے ہیں. تو یہ تو اسٹیٹ ایکٹرز نے ہم پہ حملہ کیا. بالکل ٹھیک ہے. آغا مسعود صاحب، آپ کس طرح دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو؟ اور اس طرح ہما نے کہا کہ اب کیا باقاعدہ ساری چیزیں کو جو ہے وہ ری وزٹ کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہے. کل پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی امریکہ کے ساتھ، نیٹو کے ساتھ، اس آپ کے ساتھ کہ اب کس طرح کے تعلقات ہونے چاہیے. دیکھیں میں تو ہما کی تھوڑی سی بات کو میں وضاحت کروں. دیکھیے وہ جو تھیوری جن کی ہما بات کر رہی ہے نا وہ تو تھیوری امریکہ کی طرف سے آ رہی ہے، وہ تھیوری کوئی پاکستان کی طرف سے نہیں آ رہی، اور ویسٹرن میڈیا کی طرف سے آ رہی ہے. ویسٹرن میڈیا تو آپ کو معلوم ہے ان کا ایک ہی کام ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو مائلائن کریں، پاکستان کے کسی بھی اچھے قدم کی وہ ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں. تو یہ جو ہما بقا بتا رہی تھی اس کی کوئی اہمیت اس لیے بھی نہیں ہے کہ یہ افغانستان، انڈیا اور پورا امریکہ کے میڈیا جو ہے نا اس قسم کی تھیوری پیش کرا. میں آپ سے بتاؤں کتنا فاصلہ ہے، وہاں سے 50 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. یہ پوسٹ اور دوسری پوسٹ کے درمیان فاصلہ 10 کلومیٹر کا تھا. پھر جب یہ اٹیک ہوا، یہ جب گن شپ ہیلی کاپٹر آئے، ان گن شپ ہیلی کاپٹر نے کیا کیا کہ فائرنگ شروع کی.
پھر ہمارے جو کمانڈر تھے انہوں نے باقاعدہ بات کی، وہاں کے جو اسٹیشن کمانڈر تھے افغانستان میں اس پوسٹ یعنی افغان نیٹو کے، تو ان سے انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ اس قسم کا حملہ ہو رہا ہے اور یہ ہے کہ ہمارا اس میں کوئی پرووکیشن نہیں ہے، تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اور آپ یقین کریں کہ 2 گھنٹے تک یہ کارروائی جاری رہی، یہ کوئی آدھے گھنٹے یا 15 منٹ کی کارروائی نہیں تھی، 2 گھنٹے کی یہ کارروائی جاری رہی۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دیکھیے یہ ایک پرووکیشن ہے، اور یہ پرووکیشن اس لیے بھی ہے کہ میں آپ سے بتاؤں کہ پورا جنگ کا جو تھیٹر ہے یہ پاکستان کی طرف منتقل کرنا چاہتے ہیں، یہ جنگ ہار چکے ہیں، ان کی بڑی ہضمیت ہوئی ہے، پوری امریکی جو عوام ہے ان سے انتہائی زیادہ مطلب ان پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، پھر آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی اکنامی جو ہے بالکل ڈوب رہی ہے، یہ 2-3 فیکٹر خود امریکہ کے اندر ہیں، پھر ان کے الیکشن کے زمانہ آنے والا ہے، الیکشن میں مطلب یہ کوشش کر رہے ہیں اوباما صاحب کے کسی طریقے سے وہ جیتنے کی کوشش کریں، لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ جو ہوا ہے یہ اتنا سنگین واقعہ ہے کہ دیکھیے پہلے بھی پاکستان کی فوج کو بڑا افسوس ہوا تھا کہ جب 2 مئی کو یہ رات کی تاریکی میں ان کے جو نیوی سیلز تھے آئے اور انہوں نے جا کے اوباما کو جو ہے قتل کیا۔ اچھا سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سوال بھی بڑی اپنی جگہ بڑی اہمیت کا عامل ہے، کیا واقعی وہ اوباما تھا؟ لیکن کیونکہ آپ کے اسامہ تھا، لیکن میں آپ کے ذرا پروگرام کا بات کم ہے تو میں ذرا سا تھوڑا سا اس میں بولوں گا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بعد وزیر اعظم نے اور صدر صاحب نے کہا صاحب واہ واہ واہ، پہلا جو بیان آیا تھا آپ کو معلوم ہے صالح صاحب، آپ خود بھی جانتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کی حمایت کی، لیکن جب صبح کی روشنی میں حقائق سامنے آئے انہوں نے مطلب اپنے الفاظ بھی بدلے، لیکن اس سے کم از کم یہ کہ پاکستان کی فوج پر بڑا مطلب دباؤ تھا کہ کس طریقے سے وہ ایئر اسپیس کو توڑ کر آئے، کس طریقے سے وہ پہنچے، تو اس کی وجہ سے نا فوج ذرا سا دباؤ میں تھی اور عوام کی طرف سے بھی خاصا دباؤ تھا۔ اب یہ جو واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد یہ ہے کہ پوری قوم جو ہے نا وہ ایک قسم کے غم و غصے میں ہے کہ صاحب دیکھیے ہم قربانی بھی دے رہے ہیں، جیسے اقبال بھائی نے بالکل صحیح فرمایا، ہم قربانی بھی دے رہے ہیں، ہم پٹ بھی رہے ہیں، سب سے زیادہ قربانیاں پاکستان اور ہماری اکنامی بھی ڈوب رہی ہے، یعنی پاکستان کی اکنامی کتنی ہوگی؟ 2.3% کوئی گروتھ ہوتی ہے، یہ ہماری اکنامی بھی جا رہی ہے۔ تو سالک صاحب یہ جو واقعہ ہوا یہ ایک قسم کا یہ بالکل شیئر پرووکیشن ہے، اور میں آپ سے یعنی آج نہیں کل آپ اس بات کو دیکھ لیجیے گا کہ یہ اس کا بنیادی مقصد اس طریقے سے ہے کہ جنگ کے تھیٹر کو یہ پاکستان لانا چاہتے ہیں، تاکہ یہ ہے کہ پاکستان کو ملوث کر کے جو کچھ بھی اچھا اس میں کرزئی شامل ہے، اس میں ہندوستان کے منموہن سنگھ شامل ہیں، یہ سب ان کا ایک ویسٹرن بلاک امپیریلسٹ بلاک جو ان کا سامراجی بلاک ہے نا یہ ساری کوششیں کر رہا ہے۔ اچھا بون کانفرنس اقبال بھائی ہمارے بہت مطلب قابل احترام ہے، بون کانفرنس کے سلسلے میں جو لیا یہ بہت بڑا دھچکا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مارکل نے جو ان کی چانسلر ہیں جرمنی کی، انہوں نے باقاعدہ ٹیلی فون کیا گیلانی صاحب کو، کہا کہ صاحب آپ آئیے، پھر اس کے بعد مختلف ٹیلی فون آتے رہے، وائٹ ہاؤس سے بھی آتے رہے۔ میں آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ بہت اچھا قدم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب استنبول کانفرنس ہوئی تو استنبول کانفرنس میں آپ نے دیکھا کہ جو ڈکلیریشن آیا سالک صاحب اس میں یہ تھا کہ یہ ایک ریجنل ایشو ہے، اس کو ریجنل انداز سے شامل کرنا چاہیے۔ اچھا اس ریجنل ایشو چلیے فار ایگزامپل وی سپورٹ دا ریجنل ایشو اینڈ وی سپورٹ دا ریجنل سولوشن آف دا پرابلم، لیکن کس کو نہیں بلا رہے؟ چین نہیں آ رہا، ایران نہیں آ رہا، تو آپ مجھے بتائیے کہ جو بڑی پاورز ہیں، مطلب ایران ایک بہت بڑی پاور ہے، ٹھیک ہے مڈل ایسٹ کی پاور ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، چین ایک بہت بڑا سپر اکنامک پاور ہے، وہ بھی اپنی جگہ، تو آپ مجھے بتائیے کہ جب ان کو آپ نہیں بلا رہے، استنبول کانفرنس ناکام رہی، اب بون میں مجھے بتائیے کہ کن ایشو پہ بات کریں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں؟ میں سپورٹ کرتا ہوں کہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تاکہ ان کو یہ معلوم، دیکھیے یہ کہتے ہیں، میں ایک جملہ کہوں گا، آپ اقبال بھائی سے پوچھے گا، یہ ایکچولی کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ اب کئی دفعہ کہا، آپ ٹائمز آف انڈیا کو پڑھ لیں کہ ہندوستان کا ایک مرکزی کردار ہے۔ اچھا ہندوستان کا مرکزی کردار ہے تو پھر پاکستان کو آپ بون کانفرنس میں کیوں بلا رہے ہیں؟ بیٹھائیے، آپ یقین کیجئے کہ ہسٹوریکل فیکٹ یہ ہے کہ ہندوستان کا افغانستان کے اندر کوئی کردار نہیں ہے۔ اگر اس نے $2 بلین $3 بلین کا انویسٹمنٹ کیا بھی ہے تو اس کے اپنے انٹرسٹ سے، وہ بھی ایٹ دی بیہسٹ آف دا امریکن۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ بون کانفرنس میں نہ اٹینڈ کر کے ہم نے اتنی بڑی مطلب یہ کہ ہم نے قدم اٹھایا، اور آپ دیکھ لیجیے گا یہ جو جتنی بھی سامراجی طاقتیں، خود امریکہ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ دے ہیو ٹو ریویو دیئر پالیسی ود پاکستان اف دے وانٹ ٹو ہیو اے پیسفل ایگزسٹ and a very honorable exit from the Afghanistan. They have to see Pakistan's central role in the solution of the problem of Afghanistan. جی اقبال صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جنگ شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ پاکستان؟ اور ایک بیان یہ بھی نظر سے گزرا ہے افغانستان کے ایک سینئر وزیر کا کہ پاکستان اور افغانستان میں بھی جنگ ہو سکتی ہے، کوئی اس طرح کی سچویشن کیا ارائز ہو سکتی ہے؟ میں تو عرصے دراز سے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کا ایجنڈا وار اگینسٹ ٹیررزم ہے ہی نہیں۔ بالکل صحیح بات۔ ان کا ایجنڈا ہے جو میں کہتا ہوں ڈسٹروائے دا مسلمز تھرو دا مسلمز ان دا نیم آف اسلام۔ واہ! طالبان امریکہ کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں،
کتنے مسلمانوں کا قتل انہوں نے ہمارے پاکستان میں کیا. دیکھیے پہلے امریکہ نے 9/11 کے بہانے سے عراق پر حملہ کیا. پھر اقبال بھائی آپ کی بہت اہم نکات پہ بات جاری ہے، لیکن وقت ہو گیا بریک کا. میں چاہوں گا واپس آ کے یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد. خوش آمدید ناظرین، پروگرام نیوز ڈیسک میں آج ہم بات کر رہے ہیں نیٹو کا کردار اور پاکستان کی حکمت عملی. ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال حیدر صاحب، ڈاکٹر ہما بکائی صاحبہ اور آغا مسعود حسین صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے اقبال حیدر صاحب سے پوچھا تھا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کس طریقے سے یہ فیصلے جو کیے جا رہے ہیں یہ پاکستان کے مفاد میں ہیں. اقبال صاحب کیا سمجھتے ہیں یہ جو بون کانفرنس کو انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح فیصلہ ہے، آپ کہتے ہیں جانا چاہیے تھا وہاں پہ، تو یہ جو فورم ہم نے چھوڑ دیا ہے، موقع ضائع کر دیا ہے کہ ہم اپنی شرائط پیش کریں کہ ہم اوباما سے مطالبہ کرتے ہیں وہ اپالوجائز کریں، ہمارے شہداء کو کمپنسیٹ کریں، اور اس بات کی ہمیں ضمانت ملنی چاہیے کہ نیٹو، اول تو میں انتہائی دیانتداری بغیر جذبات کے میں نیٹو کو پاکستان کی سرزمین کو استعمال کرنے کے سخت خلاف ہوں. جتنا اسلحہ کی اسمگلنگ اس سے پاکستان میں ہوئی ہے، جتنی سپلائی طالبان کو ملی ہے نیٹو کے ہتھیاروں کی، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. نہیں آپ یہ بتائیں سسٹینیبل ہے یہ جو ہم نے پابندی لگائی ہے؟ 40 ملکوں سے ہم ٹکر لے سکتے ہیں، 40 ملکوں کی ناراضگی ہم مول لے لیں گے. نہیں آپ سمجھائیں نا سب کو. اگر یہ معمولی سے فیکٹس اینڈ فیگرز میرے ہاتھ میں آ سکتے ہیں تو حکومت کے پاس تو اس سے بہت زیادہ اعداد و شمار ہوں گے یہ ثابت کرنے کے کہ نیٹو کے ٹرالرز اور کنٹینرز سیف نہیں ہے پاکستان کے رستے سے، نہیں ہے سیف. ہم تو آپ کے مفاد میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہاری سیکیورٹی سیف نہیں ہے. کیوں؟ وہ اسلحہ جب پاکستان کے دہشت گرد طالبان دشمن نمبر 1 کے پاس آتا ہے تو اس سے نیٹو پر بھی حملہ ہو سکتا ہے، اس سے پاکستان میں بھی حملہ ہو سکتا ہے، اس سے دہشت گردوں کے ہاتھ اور تقویت مضبوط ہوتے ہیں. اور ایک بات جو میں رہ گئی تھی بڑی اہم، کہ جب بھی کوئی نیٹو کی طرف سے یا انڈیا کی طرف سے کوئی ایکسپریشن آف ایگریشن آتا ہے یا ایگریشن ہوتا ہے نیٹو کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے یا افغانستان کی طرف، اس سے انتہا پسندوں کے ہاتھ اور انہیں تقویت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں کتنے زبردست مذمتی جلوس اور ریلیاں شروع ہو گئیں، نکلنی چاہیے، لیکن ان کا کیریکٹر بھی آپ دیکھ لیں. دیکھیے وہ کام کریں جو کاؤنٹر پروڈکٹیو نہ ہو. سالک صاحب یہ جو حملہ کیا نیٹو نے دانستہ طور کے اوپر پاکستان میں دہشت گردی کے فروغ کو لیے دیا، اس کا ری ایکشن میں اور زیادہ مذہبی انتہا پسندوں کو جسٹیفیکیشن ملی ہے. ایک یہ بھی ہے پہلو. دوسرا تحقیقات انہوں نے کب کی؟ احتجاج میں تو ساری سول سوسائٹی سب ہے، ہم سب شامل ہیں، ساری سیاسی سب شامل ہیں، لیکن لیکن سب سے زیادہ مذہبی انتہا پسند گروپوں کو تقویت نہیں ملی. جو بھی جتنے بھی ایگریشن ہوگا پاکستان کی جانب سے اتنا ہی یہاں پر دہشت گردی اور پھیلے گی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میری نظر میں امریکہ کا ایجنڈا پاکستان میں یا ساؤتھ ایشیا میں وار اگینسٹ ٹیررزم نہیں ہے، وار ٹو اسپریڈ ٹیررزم ہے. اس میں ہما سے بات کر رہی ہوں. آپ کا کیا ویو ہے؟ صالح صاحب دیکھیے وی کین گو انٹو دیٹ ریٹرک کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. ان کا ایجنڈا بالکل واضح ہے. ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ دے کانٹ ون ان افغانستان. ٹھیک ہے، اب وہ چاہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے یہ جملے اوباما کے، پیس وداؤٹ وکٹری، ہمیں امن چاہیے بغیر وکٹری کے. امن کی بھی ڈیفینیشن ان کی یہ ہے کہ افغانستان میں جو مرضی آئے، اگر ان کے پاس صرف ایک کمٹمنٹ ہو کہ وہاں پہ القاعدہ جیسی فورسز کو فٹ ہولڈ نہیں دیا جائے گا، تو چاہے عورتوں کے ساتھ وہاں مظالم ہو، چاہے بچیاں اسکول جائیں نہ جائیں، امریکنز آر لیسٹ بادرڈ اینڈ لیسٹ پشڈ. یہ میں آپ کو بتا دوں. دوسری بات یہ کہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے نا کہ امریکہ جو ہے وہ ایسے فیصلے کرے جو پرو پاکستان ہو. کیوں جی؟ وہ کیوں ایسے فیصلے کرے؟ امریکہ سارے ایسے فیصلے کرے گا جو پرو یو ایس ہوں گے.
قربانیاں ہم دے رہے ہیں, نان ممبر نیٹو کے, قربانیاں دے رہے ہیں تو ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں. آپ بالکل صحیح بات ہے, آپ نان نیٹو الائی اس لیے بنے کہ اس وقت آپ کی اسٹریٹجک کمپلشن تھی اس پارٹنرشپ میں آنا. یو ہیڈ نو چوائس. اس اسٹریٹجک کمپلشن میں جب آپ آئے تو آپ نے جو اپنے معاہدے کیے اور آپ نے جو اپنی ٹرمز اور انگیجمنٹ امریکہ کے ساتھ چلائیں, اس میں آپ اپنا موقف اس طرح سامنے نہیں لا سکے جو آپ کی ویک ڈپلومیسی تھی. یہ ہماری کمزوریاں ہیں جو اس وقت منہ چڑھ کے ہمارے سر بول رہی ہیں. یہ بات ہمیں سمجھنے بہت آسان ہے, تمام الزام دوسرے کی دہلیز پہ ڈال دینا. آپ ڈال دیجیے ساری امریکہ کی دہلیز پہ الزامات نیٹو کی. اس سے میرا اور آپ کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے؟ نہیں, ہم آئسولیشن کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ میرا خیال ہے اس وقت, پہلے بھی کئی ریڈ لائنز امریکہ نے کراس کیے. 2 مئی کو بھی ایک ریڈ لائن کراس ہوئی تھی. ڈرون اٹیکس آر اے کانسٹنٹ وائلیشن آف آر ٹیریٹری. لیکن اس وقت جو ریڈ لائن کراس ہوئی ہے اور اس کے بعد جو یہاں پہ رسپانس آئی ہے پاکستان کی طرف سے, وہ شاید پہلی دفعہ ایک کلیکٹو رسپانس ہے جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وی ول ناٹ ٹیک مور آف اٹ. نئی بات کیا ہوئی ہے اس میں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. نہیں, شمسی ایئر بیس کا اس دفعہ پہلی دفعہ کہا گیا ہے. پہلے شمسی ایئر بیس کے حوالے سے پہلے بھی کہا گیا تھا, لیکن نہ تو ان کو وہ دیا گیا تھا, ٹائم فریم دیا گیا تھا کہ اسے خالی کریں, نہ پہلے یہ ہوا تھا کہ زرداری صاحب کے پاس ایمریٹس کے لوگ ڈیلیگیشن جائے اور کہے کہ اپنا فیصلہ واپس لیں. اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی تھیں. اور آپ نے بھی ابھی فرمایا تھا اور ہم سب کو پتا ہے کہ پہلے جو نیٹو کی سپلائیز بند کی جاتی تھی وہ بہت کاسمیٹک ہوتی تھی, ابھی بھی کاسمیٹک ہیں. کچھ روٹس جو ہیں وہ کھلے ہوئے, کچھ روٹس کھلے ہوئے, یہ بات مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ کلیکٹو رسپانس آئی ہے صرف اس حد تک کہ جو کمیونیکے آیا ہے ملٹری کی طرف سے, اور یہ جو اٹیک کے بعد جو رسپانس آئی ہے نا, یہ ٹپنگ پوائنٹ. ہم آئسولیشن میں جانے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں, ہم آئسولیشن میں نہیں جائیں گے. میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہ رہی ہوں کہ ڈپلومیسی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ آئسولیشن, جب آپ بون کانفرنس کا بائیکاٹ کریں گے, آپ دنیا کے سامنے بڑے فورم پہ جا کے اپنی بات نہیں کریں گے تو آئسولیشن میں نہیں جائیں گے تو کیا ہے؟ جب بون کانفرنس کا آپ نے ایک دفعہ فیصلہ کر دیا کہ آپ بائیکاٹ کریں گے تو پھر ایکسرسائز سم اسٹریٹجک پیشنس, کیونکہ جب آپ 1 فٹ فارورڈ 1 فٹ بیکورڈ لیتے ہیں, ایک فیصلہ کرتے ہیں, پھر اسے واپس لیتے ہیں, تو آپ بڑے غلط میسیجز انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھیجتے ہیں. اس وقت اگر یہ بون کانفرنس کا فیصلہ کر کے واپس لیتے, انٹرنلی آپ جیسے اینکرز بیٹھ کے کہتے کہ جو حکومت ہے وہ سافن ہو رہی ہے اور اس نے بون کانفرنس میں جانے کا فیصلہ کر لیا. تو جب آپ اس طرح کے سخت فیصلے لیتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی اسٹریٹجک پیشنس چاہیے ہوتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس وقت جو پاکستان نے فیصلے لیے ہیں وہاں پر اس پیشنس کی ضرورت ہے. وی نیڈ ٹو اسٹینڈ بائی دا ڈیسیژنز ویو ٹیکن اینڈ سی کہ پھر کیا ہے. دیکھیے, ہمیں امریکہ کی ضرورت ہے, اس خام خیالی سے کہ ہم ان کے بغیر سروائیو کر سکتے ہیں, یہ غلط ہے. چاہے چائنا آپ کو سپورٹ کرے, ڈائیلاگ کرتے رہنا ہوگا, ڈائیلاگ کرتے رہنا ہوگا, انگیج رہتے رہنا ہوگا, اور اس بات پہ پلے کرنا ہوگا کہ انہیں بھی ہماری ضرورت ہے. جو آلٹرنیٹو روٹس کی بات کر رہے تھے ابھی حیدر صاحب, وہ ڈویبل امریکہ کے لیے نہیں ہے ود اٹس شرنکنگ اکانومی. آلریڈی مینٹیننس جو ہے فوجوں کی امریکہ کے لیے اس وقت ان کے لیے سرد درد بن. یہ جو اسٹیپس ہم نے لیے ہیں کہ یہی آپشنس ہیں ہمارے پاس, جو آپ سمجھتی ہیں کہ اس کے علاوہ بھی ایسے بٹنز ہیں جو ہم پریس کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک دیر آر ویریس ادر بٹنز دیٹ وی کین پریس, لیکن پھر امریکہ بھی بٹنز پریس کرے گا. ابھی سینٹ سے انہوں نے پاس کر دیا ہے بل جس میں ہماری ڈیفینس ایڈ جو ہے وہ بند, ہماری آرمی پہلے کہہ چکی ہے ہمیں نہیں چاہیے. نہیں, جب آپ پہلے آپ کی ایڈ بند ہوئی تھی, اس کے بعد آپ جو تقریباً 10 سال پہلے گئے تھے, پیچھے چلے گئے تھے ڈیفینس پریپیئرڈنس میں. یہ بیٹھ کے کہنا آسان ہے اور اس کی جو امپلیکیشنز ہوتی ہیں گراؤنڈ پہ وہ مختلف ہوتی ہیں, ان کو بھی دھیان رکھنا چاہیے. اگر صاحب آج بھی امریکنز کے یہ اسٹیٹمنٹس آئے ہیں کہ پاکستان ایسا ملک ہے جو تباہی کے رستے پہ چل رہا ہے, اور امریکنز ان کو جو رعایت دے رہے ہیں, جو اس کے ساتھ جو فلیکسیبلٹی کا رویہ رکھا ہوا ہے امریکنز نے, وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا, اور امریکنز یہ تاثر دے رہے ہیں کہ پاکستان خود تباہی کے رستے پہ چل رہا ہے. کیا یہ تاثر درست؟ دیکھیے, یہ تاثر درست نہیں ہے. میں آپ سے آپ کی خدمت عرض چاہ رہا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے, اس سے پہلے بھی واقعہ ہوا, میں 2 مئی کی واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کی. پھر اس کے علاوہ کئی بھی ایسی جگہ ہوئے کہ فرینڈلی فائر ہوئے اور پاکستان کے جو ہیں سپاہی شہید ہوئے. میرا بالکل اس سلسلے میں دو ٹوک مطلب یہ کہ میرا اس سلسلے میں جو بھی میرے پاس معمولی سا علم ہے, اس لحاظ سے میں آپ کی خدمت میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ سنسیئر نہیں ہے. دیکھیے, اگر امریکہ سنسیئر ہوتا تو آپ دیکھیے کہ یہ کرزئی کا جو مطلب کرپشن ہے, کرزئی جو ہے وہ مطلب جس طریقے سے اقتدار میں آیا, وہ بھی مطلب کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں لوگوں میں کتنے اختلافات ہیں, کتنا کرپشن ہوا الیکشنز میں. ایک تو
وہ. دوسری بات یہ کہ اگر امریکہ واقعی پاکستان کا دوست ہے یا اسٹریٹجک پارٹنر ہوتا تو کرزئی صاحب منموہن سنگھ کے پاس جا کے سیکورٹی پیکٹ نہیں کرتے, اور یہ سیکورٹی پیکٹ اتنا خطرناک ہے کہ آپ اس سیکورٹی پیکٹ سے پاکستان کے لیے مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں. کرزئی کی کامیابی میں کیا ہمارا ہاتھ نہیں تھا؟ کامیابی نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کی خدمت کرتا ہوں کہ وہ تو کابل سے آگے نکل ہی نہیں سکتا. اس کا جو سوتیلا بھائی تھا ولی کرزئی, اس کو تو مارا, اور پھر ان کے جو اور بھی لوگ. دوست دشمن کہاں ہوتے ہیں, مفادات ہوتے ہیں. نہیں وہ تو دیکھیے میں ہما تمہاری بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, لیکن میں جو بات کروں وہ دوسری ہے. میں مفادات کی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کرزئی صاحب کا جو رول ہے, جب یہ جو انہوں نے معاہدہ کیا, دیکھیے یہ کوئی آسان معاہدہ نہیں ہے. اس معاہدے کو بھی امریکہ نے کروایا ہے, اور امریکہ نے صرف اس لیے کروایا ہے کہ پاکستان کو جھٹکے دیے جائیں. دیکھیے یہ کہنا کہ صاحب کہ پاکستان جو ہے نا ان چیزوں کے سلسلے میں مزید کمزور ہو جائے گا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے. پاکستان کے بھی دوست ہیں. میں عرب ممالک کے بعض جگہ پہ میرے حال ہی میں میرا جانا ہوا ہے. دبئی کی بات نہیں کروں, تو آگے کہہ رہے ہیں کہ آپ مت خالی کرائیے. میں آپ کی خدمت عرض کروں وہ اس لیے بھی کرا رہے ہیں. دیکھیے عرب ممالک تو طالبان کو فائنینسنگ فنڈ بھی دے رہے ہیں. وہ دوسری میرا خیال ہے امریکن بیسز سب سے زیادہ اس وقت کہاں ہے. میں آپ کی خدمت عرض کروں, دیکھیے امریکن بیسز 6 بیسز تو خود افغانستان میں کام کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ شمسی ایئر بیس کے سلسلے میں حکومت پاکستان نے, آپ کو معلوم ہوگا کہ 4 مہینے پہلے یہ کہا تھا کہ شمسی بیس جو ہے وہ استعمال نہیں ہو رہا. سب نے مطلب یہ کہ باقاعدہ یہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں کہ شمسی بیس استعمال نہیں ہو رہا, لیکن وہ بھی ایک کموفلیج تھا, لیکن وہ بیس استعمال ہو رہا تھا اور وہیں سے ڈرون حملے ہو رہے تھے. تو میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے ڈرون اڑنا بند ہو جائیں گے. نہیں ڈرون حملے نہیں ہوں. دیکھیے ڈرون حملے کی بات میں نہیں کروں. میں کہتا ہوں کہ یہ قطر سے بھی کر سکتے ہیں. قطر میں ان کا بہت بڑا امریکن کا بیس ہے, وہاں سے بھی اڑ سکتے ہیں, عمان سے بھی اڑ سکتے ہیں, خود UAE سے اڑ سکتے ہیں. دیکھیے میں یہ نہیں کر رہا ہوں, میں تو اپنے پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے, یہ کہنا کہ پاکستان جو ہے وہ آئسولیٹ ہو جائے گا اور پاکستان جو ہے نا, دیکھیے ایسا نہیں ہے. پاکستان کے بھی دوست ہیں. دیکھیے ابھی آپ جو آلٹرنیٹ روٹ کی بات کر رہے ہیں نا, آلٹرنیٹ روٹ جو ہے ازبکستان سے جا رہا ہے. 40% سپلائی جو ہے نا امریکہ کو ازبکستان سے جا رہی ہے. کل کہی آپ پڑھ لیجئے واشنگٹن پوسٹ میں انہوں نے لکھا کہ ہم 40% سے لے کے 60% تک لے کر آئیں گے. لیکن وہ جو بات آپ کر رہے ہیں, دیکھیے وہ تو بات کی بات ہے, لیکن بات کی بات اس وقت پاکستان سے جو سپلائی ہو رہی ہے وہ کم ہو کے تقریباً مشکل سے 30% ہے. تو 30% کے سلسلے میں بھی مطلب یہ کہ ہمارا اپنا ایک رول ہے, اور ہم نے یہ رول ادا کر کے بتایا کہ ہم اسٹینڈ لے سکتے ہیں. اور اسٹینڈ لینے کے بعد ہم یہ ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ ایک طرف تو ہم سے آپ دوستی کی چاہتے ہیں, اور ایک طرف سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی سیفٹی کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی سالمیت کی بات کرتے ہیں. جب بھی آپ اٹھائیے, آپ امریکن جو بیانات, پاکستان کی سالمیت پہ مفاہمت کی بات ہو سکتی ہے. وزیر داخلہ تو کہہ رہے ہیں, وزیر آپ کے دفاع کہہ رہے ہیں کہ جی وہ معافی مانگ لیں, کافی ہے. اس پہ میں مزید بات کروں گا. اقبال صاحب آپ سے بھی وقت ہو گیا, چھوٹی سی بریک کا. آگے صاحب دوبارہ آگے بات کرتے ہیں. ناظرین بالکل وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا. واپس آ کر آگے صاحب سے یہیں سے بات آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, حاضر ہوتے ہیں. چل رہا خوش آمدید ناظرین. پروگرام نیوز ڈیسک میں آج ہم بات کر رہے ہیں نیٹو کا کردار اور پاکستان کی حکمت عملی. بریک پہ جانے سے پہلے آغا مسعود صاحب سے بات ہو رہی تھی. جی آغا صاحب, کیا لگتا ہے آپ کو, یہ انڈیا نے بھی راجستھان میں اپنے جو ہے وہ ہزاروں فوجی لڑاکا طیارے جو ہیں وہ وہاں جمع کر لیے ہیں, بختر بند گاڑیاں پہنچ گئی ہیں, ادھر سے بھی پریشر پڑ رہا ہے, ویسٹرن بارڈر سے بھی پریشر آ رہا ہے. پھر یہ بتائیے کہ ہمارے وزیر دفاع صاحب چودھری احمد مختار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ اگر معافی مانگے تو اس پہ بات ہو سکتی ہے, جبکہ ہینا روانی کرنے کا کہ معاملہ معافی سے آگے نکل چکا. سالک بھائی آپ کی خدمت عرض کروں کہ ہندوستان کی جو فوجی موومنٹ ہے کوئی نئی نہیں ہے. پہلے بھی واجپئی کے زمانے میں بالکل پوری فوج کی نقل و عمل ہوئی تھی, اور آئی ٹو آئی مطلب یہ کہ دونوں فوجیں کھڑی ہوئی تھی. دیکھیے یہ کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو اصل یہ ہے کہ پاکستان پہ جو پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں نا, دیکھیے یہ بلڈ اپ آپ یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان تنہا ہے یا پاکستان, آپ یقین کریں آج ہی کی رپورٹ میں پڑھ رہا تھا, اس میں CNN نے دکھایا کہ آج رشیا نے کہا ہے کہ ہم باقاعدہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر زیادہ مطلب یہ کہ گڑبڑ ہوئی ساؤتھ ایشیا میں تو ہم یہ روٹ بھی بند کر دیں گے. خود رشیا نے کہا کہ ہم یہ روٹ بند کر دیں گے. تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر کیا چائنا اپنے مفادات میں, جو کہ چائنا کے پورے مفادات پھیلے ہوئے ہیں, خود چائنا کا انویسٹمنٹ افغانستان میں $3 بلین سے زیادہ ہے. پاکستان تنہا نہیں ہوگا, روس اور چائنا ہمارے ساتھ ہوں گے, روس اور ساتھ ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو, جیسے ہما بقائی نے کہا کہ ہمیں اپنی جو ڈپلومیسی ہے اس کو مضبوط کرنا چاہیے. مفادات کی بات ہوتی ہے, اگر روس کا اور چائنا کا مفاد ہوگا تو وہ شاید اس موقع پہ نہیں, بسا اوقات یہ ہے کہ پرنسپل اسٹینڈ بھی لیے جاتے ہیں. آپ سیکنڈ ورلڈ وار کی پوری کہانی پڑھ لیجیے, پرنسپل اسٹینڈ بھی لیے جاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے مفادات کی بات ہے. اسٹینڈ کے زمانے لگ گئے, کوئی پرنسپل اسٹینڈ نہیں ہوتا, ٹوٹلی مفادات کی صورتحال ہوتی ہے. آپ نے ایران میں بھی دیکھا, ایران میں پہلے
جس طرح کی سپورٹ تھی، پھر وہ سپورٹ جب اپنے انٹرسٹ آئے ودرا ہوئے، انڈیا نے ویلویٹ ڈیوورس لی ایران سے، جب اس کو سول نیوکلیر ڈیل مل گئی تو وہ پائپ لائنز میں انٹرسٹڈ نہیں رہا. لوگ اب دیکھیے امریکہ بھی اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے، ہمیں بھی اپنے مفاد کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ امریکہ سے ترک تعلق کر لیں. کیا کریں؟ میں آپ سے کہہ رہی ہوں آپ ترک تعلق مت کیجیے، آپ اپنی ٹرمز آف انگیجمنٹ کو ری وزٹ کیجیے. بالکل کوئی ریلیشن شپ زیرو سم گیمز نہیں ہے کہ اگر امریکہ سے پھڈا کیا تو جی چائنا سے دوستی کی تو رشیا کی گود میں بیٹھے. یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ملٹی پرانگ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. دیکھیے آپ نے چائنا اسٹریٹجی بنائے گا پارلیمنٹ کی خود مختاری کی طرف پلیز اس وقت مت جائیے. پلیز ڈونٹ کنفیوز ایشوز. پلیز ڈونٹ. جو پالیسی اب تک بنا رہے ہیں اور جو پالیسی اب تک چلا رہے ہیں اور ان کی غلطیاں میں اور آپ بھگت رہے ہیں اور انہیں اپنی غلطیاں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کہ پاکستان جو ہے نا ان تمام معاملات میں جو کہ بہت ہی کشیدہ ہیں، بہت ہی ناگفتہ بے ہیں، اور پاکستان کے لیے واقعی ایک مطلب بہت تشویش کی بات ہے، عوام کے لیے بھی، حکومت کے لیے. دیکھیے میں آپ سے بتاؤں پاکستان جو ہے نا اس نے ڈس انگیجمنٹ نہیں کیا ہے نا. اگر ڈس انگیجمنٹ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ طریقہ کار بہت مختلف ہوتا. پاکستان یہ جیسے کہ ہما بقائی نے یہ بات بالکل صحیح کہی کہ پاکستان گورنمنٹ is going to accept the apology from the Barack Obama or any important person from the United States. They will definitely try to revive it. I personally وہ تو لگ ہی نہیں رہا کہ اس طرح بات کریں. Please don't build this issue around apologies. ٹھیک ہے؟ دیکھیے آپ میڈیا پہ بیٹھے آپ کی بڑی ذمہ داری ہے. میں آپ کو اس لیے بتاؤں ڈونٹ بلڈ دس ایشو اراؤنڈ اپالوجیز. دس ایشو ہیز ٹو بی بلڈ اراؤنڈ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن آن دا گراؤنڈ ویئر پروبیبلی ہمیں یہ کمٹمنٹ چاہیے کہ یہ انکرجنز آئندہ نہیں ہوں گی، یہ ریڈ لائنز آئندہ کراس نہیں ہوں گی. اپالوجی آج معافی مانگ کے کل پھر کر دیں. اچھا اب جو یہ جاری کر دیا آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی اٹیک ہو سکتا ہے اس سچویشن میں یا وہ ابھی ہوا جو مارے گئے چمن کے قریب؟ جی ہاں کل ہوا. جی ہاں کل دو پاکستانیوں کی نیٹو نے پاکستانیوں کی لاشیں پاکستان کو دی ہیں. لیکن وہ بات آپ سمجھتے نہیں رکے گا؟ میں نہیں، اس کے اوپر میں ہما سے اتفاق کرتا ہوں. ان کے ساتھ پاکستان کے مفادات میں جو پالیسی بنے اس کے اوپر کھلے عام بات چیت ہو، چھپ چھپا کر نہیں. یہ نہیں پارلیمنٹ میں ہو نہ ہو، پارلیمنٹ میں تو جذباتی تقاریر ہوتی ہیں اور آج تک انہوں نے کوئی مؤثر پالیسی ود ریگارڈ ٹو فارن افیئرز یا فائنینشیل افیئرز کبھی نہیں کی. میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں. ایک جو اہم ترین ایشو ہے ہمارا، ایک طرف سے ویسٹرن بارڈر کے اوپر سخت ترین حملے ہو رہے ہیں. میں چاہتا ہوں ایسٹرن بارڈر انڈیا کے ساتھ ہمارے اپنے وسیع تر مفادات میں ہے کہ ان کے ساتھ قریبی گرمجوشی فرینڈلی ریلیشنز کو پروموٹ کرنا پاکستان کے حق میں ہے. میں ان باتوں پر نہیں پرووک ہوتا. انڈیا احمق ہے اگر اس نے اپنے جہاز راجستھان میں ڈالے ہیں. اگر اس نے، وہ تو ہمارے سرحد پر ہے بھائی، واگا کے اوپر ہے بیٹھا ہوا. اگر اسے حملہ کرنے ہی مقصود ہوگا تو وہ تو خطرہ نہیں ہے. انڈیا کی طرف سے خطرہ نہیں ہے. اور پاکستان کی حکومت کے ون آف دا ریئر ڈیسیجن کہ انڈیا کو موسٹ فیورڈ نیشن قرار دینا پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں ایک بڑا فیصلہ ہے. اس کی حمایت کرنی چاہیے اور اس کو مزید پروموٹ کرنا چاہیے. ہم چاروں طرف چومکھی لڑائی نہیں لڑ سکتے. ہمارا ویسٹرن بارڈر کے اوپر شدید خطرات ہے. ایک اور ہمارے سیکیورٹی انٹرسٹ شنگھائی 6 کی نیشن کے ساتھ وابستہ. تو یہ ساری دنیا ساری طاقتیں ہمیں گھیر کے لا رہی ہیں کہ ہم انڈیا کو نہیں، ہم اتنے بھی تجارت کریں، ہم تجارت کو بھول جائیں. کشمیر اپنی جگہ پر رہے، کیا نہیں ہوتا؟ بائی دا وے تائیوان کو چائنا تسلیم نہیں کرتا، کیا اس سے تجارت نہیں کرتا؟ انڈیا اور دنیا یہ تجارت کرتی ہے بھائی. چائنا سپر اکنامک پاور بھائی، چائنا کے ساتھ وہ کرتے ہیں. اچھا بائی دا وے ایران کی سب سے بڑی، انڈیا کی سب سے بڑی تجارت تو چائنا کے ساتھ ہے. حالانکہ تجارت ہو انڈیا کے ساتھ، تجارت ہو، پیسفل ریلیشنز ہوں،
وہاں پر ٹینشن کم سے کم ہو، ہمارے آپس پاکستان اور ہندوستان کے عوام کو آنے جانے کی کھلی اجازت ہو، جیسا کہ سارک آسین کنٹریز میں ہے، جیسے کہ یورپین یونین میں ہے، اور پاکستان کی سیکیورٹی مسئلہ کشمیر وہیں ٹنگا رہے اور پاکستان کے ساتھ تجارت رہتے ہیں مسئلے. آج دونوں کشمیروں کے درمیان میں ٹریڈ ہو رہی ہے سالک، نہیں اتنی زیادہ نہیں ہو رہی. جو کچھ بھی ہو رہی ہے ہما سے بات کیا، ہما کیا ٹینشن ہے انڈیا کے ساتھ؟ سمجھتی ہیں جنگ کا خطرہ ہے؟ بہت اچھی بہت خوبصورت باتیں، لیکن انڈیا کے ساتھ تعلقات میں جو ایلیمنٹ آف ریسیپروسٹی کی ہمیں ضرورت ہے، وہ ایلیمنٹ آف ریسیپروسٹی ابھی اس لیول کا نہیں ہے. اور دوسری اہم بات یہ کہ انڈیا کا جو کردار ہے، اگر کوئی کردار ہے افغانستان میں، تو وہ پاکستان کی سینسٹیوٹیز اور سینسیبلٹیز کے برخلاف جاتا ہے. لہٰذا جو بھی ہم خطے میں ہم فیصلے کریں، ان فیصلوں میں ہمیں ان باتوں کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ اگر ہم اس ڈس انگیجمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو یہ ڈس انگیجمنٹ کیا ہمیں مزید سکویز کر دے گی، یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہمارے جو سالک صاحب، ہمارے جو ارد گرد لوگ ہیں، جو ہمارے جو ارد گرد ممالک ہیں، جو وہ تعلقات اور روابط بڑھا رہے ہیں، اگر اس صورتحال میں ہم اپنے تعلقات اور روابط کو ڈس انگیجمنٹ کی طرف دھکیل دیں گے تو پھر اس خطے میں ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنے ہوگا. میں بالکل واضح طور پہ کہہ رہی ہوں. لہٰذا میں سمجھتی ہوں، اگر اقبال احمد صاحب مجھے اجازت دے، کہ کبھی نہ ایک تو یہ جو میڈیا میں اس وقت اینٹی امریکن ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے نا، میرے خیال ہے اس کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. امریکہ سے نہ دوستی اور دشمنی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ضرورتوں کا ہے، اور مسئلہ کنسٹرینٹس اور کمپلشنز کا ہے جو اس وقت ہماری ہیں، جس میں ہماری معاشی کنسٹرینٹس اور کمپلشنز بھی شامل ہیں. جتنا امریکہ ہماری ضرورت ہے اس سے زیادہ تو ہم بھی اس کی ضرورت ہے. دیکھیے اس خام خیالی سے باہر نکلیے، ہماری ضرورت زیادہ. مثالیں دیتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ویتنام کے لوگ، برادر عزیز، کہ دہشت گردی کا مقابلہ ہم بہت مؤثر طریقے سے کر سکتے ہیں اگر پاکستان اور ہندوستان دونوں مشترکہ طور کے اوپر لاہے عمل بنائیں. ایک بات. دوسری بات ایک اور کہوں گا کہ بی بی سی، سی این این اور فاکس کو بند کر کے پاکستان نے بہت بڑی حماقت کی ہے. ان تمام ٹیلی ویژنوں کو کھلنا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں آج کل آپ ٹیلی ویژن کے چینل کو بند کر کے عوام پڑوسی کو چھوڑا ہے، اس کے تعلقات سارے پڑوسیوں کے ساتھ دیکھ لیجیے کس طرح کے ہیں. تمام انڈیا کے تعلقات کس سے خراب ہے؟ آج کشمیر میں اس کی جتنی فوج آج اس وقت ہے وہ نکلے نہیں، سری لنکا سے ہے، بنگلہ دیش سے دوستی ہے، دنیا میں ایران سے اس کی دوستی ہے، چائنا سے اس کی دوستی ہے. میں آپ بتاؤں کہ جو انڈیا کی بات کریں نا اقبال بھائی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہندوستان جو ہے نا بنیادی طور پر اس کو نے کبھی بھی یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی ترقی میں اس کا کوئی کردار ہو. وہ ہمیشہ اس کا سوچنے کا جو انداز ہے ہمیشہ نگیٹو ہے. میں نے ابھی بتایا، آپ مجھے قسم کھا کے بتائیے کون فوج لے کر آیا تھا؟ پاکستان فوج لے کر آئے تھے. چاروں جنگیں آپ نے لڑی ہیں حضرت. جنگ دیکھیے، جنگیں کی بات نہیں، وہ الگ بات. وہ دیکھیے ہم دور چلے جائیں گے اپنے موضوع سے. مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ناظرین، آج پروگرام نیوز ڈیسک میں ہم نے بات کی نیٹو کا کردار پاکستان کی حکمت عملی، اور ہمارے معزز مہمان تھے اقبال حیدر، ہما بقائی اور مسعود حسین صاحب. اور انہوں نے بات کہا کہ پاکستان کو ڈس انگیجمنٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے، آئسولیشن کی طرف نہیں جانا چاہیے، لیکن جو سٹینڈ لیا ہے، جو اصولی موقف اختیار کیا ہے، اس پر قائم رہنا چاہیے، اور امریکہ کے ساتھ نیگوشیشن اور اس کے ساتھ جو ہے بات چیت کا راستہ کھلا رکھنا چاہیے، اور دنیا کے سامنے اپنا موقف ٹھوس بنیادوں پر پیش کرنا چاہیے، اور پاکستان کی سلامتی پر کسی قسم کی آنچ نہیں آنی چاہیے، اس میں کسی قسم کی مفاہمت نہیں ہونی چاہیے. آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان صالح مجید کو پروگرام نیوز ڈیسک کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.